रहमान रहीम। ईमान रमज़ान में आपका मेज़बान सलीम सातियानी पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाज़रीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्हें खुशामदीद कहता है। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम का आगाज़ उसी अंदाज से करने लगा हूँ कि अल्लाह के नाम के साथ शुरू करता हूँ जो लबों की सदाओं के साथ साथ दिलों की समातें भी सुनता है, जिसने सूरज को तपिश और चांद को ठंडक बख्शी, जो आसमानों को बुलंदी और ज़मीन को सख्ती देता है, जो पहाड़ों को ऊंचाई और समंदरों को गहराई देता है, जो फूलों को महक और तारों को चमक अता करता है, जो मौसमों को बदलने वाला और तकदीरों को लिखने वाला है, जो रोहे ज़मीन पर बसने वाले हर जानदार से प्यार करने वाला है, वही रब्बुल जलाल है, खुदाए बेमिसाल है। और आज इस मौके पर इस खाकसार के लबों से ये तराना क्यों ना निकले कि अंधेरा चीर कर उसमें उजाला मेरे तो मौला तू ही तो करता है, और वक्त आखिर तक हर इंसान और हैवान को पाला तू ही तो करता है। और बसा औकात जब हम मायूस हो जाते हैं, ऐसे में हर मुश्किल को पाला तू ही तो करता है। और तू ही अव्वल, तू ही आखिर, तू ही बातिन, तू ही ज़ाहिर, तू ही हाजिर, तू ही नाजिर। ना तू सोए ना तू ऊँगे, ना तू घबराए ना तू भूले, और जिसे चाहे तू दे दे और जिसे चाहे तू ना दे। तेरे देने के अंदाज निराले मौला, तू जो देता है तो होता नहीं चर्चा कोई, और चुन लिया है बशर ने वरना ऐसे जालिम को बनाता है खलीफा कोई। और तेरी तारीफ कैसे ना करूं मैं बयां, अरे मेरी ताकत है क्या, मैं तो कुछ भी नहीं। अरे महर व जर्रे में निस्बत तो होती है कुछ, और मुझको निस्बत है क्या, मैं तो कुछ भी नहीं। अरे मेरे वहम गुमा से बाहर है तू, और मैं कतरा नहीं समंदर है तू। तेरी रहमत ने ये रुतबा बख्शा मुझे, मेरी हिम्मत है क्या, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के इस अयाम में जो कि रहमत का अशरा है, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान का महीना देखना नसीब फरमाया, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इसी तरह हमें भी आगे की तरफ मज़ीद रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और अल्लाह ताला से दुआ है कि हम जो है रमज़ान को, उस कीमती वक्त को कीमती बनाते हुए अपने आप को इस तरीके से निखारे कि वाकई जिस तरीके से अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है। हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान, आल कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन है, अतीक मीर फाउंडेशन के चेयरमैन है जनाब अतीक मीर साहब, जिन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। मेरे दूसरे मेहमान हैं, माशाल्लाह टोक्यो में अपना काफ़ी वक्त गुजार चुके हैं, निजी चैनल में शहरी ट्रांसमिशन कर चुके हैं, और मेज़बान की हैसियत से बहुत अच्छी तरीके से अपने प्रोग्राम को बहुत प्यारे अंदाज में चला चुके। ब्रॉडकास्टर रेडियो पाकिस्तान और वॉइस ऑफ आर्टिस्ट हैं अज़हर जान साहब, इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे तीसरे मेहमान हैं, माशाल्लाह नातख़्वां हैं और बहुत प्यारा अंदाज़ है, बहुत प्यारे अंदाज से पढ़ते मोहम्मद हारिस कमाल साहब, इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और आज की शेफ़ है मेरे साथ मरियम मोहसिन, जो कि बहुत अच्छे अंदाज के अंदर हमारे साथ जुड़ी रही हैं, और आज ये क्या बनाएंगी इनसे हम पूछ के फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। जी मरियम, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बड़ा ट्रेडिशनल खाना बनाने वाली हूँ, ज़ीरा राइस विद उड़द दाल टॉपिंग और सरकी के साथ। ये बोलियों का टिपिकल ट्रेडिशनल खाना है जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो ठीक है, आप जब तक ये इसको तैयारी रखें, फिर मैं हारिस से एक कलाम लेते हैं और फिर उसके बाद आपकी तरफ आते हैं कि आपने किस तरीके से इसको बनाना है। जी हारिस कमाल साहब, आप कौन सा कलाम पेश कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस बार फिर बहुत ही खूबसूरत ट्रांसमिशन को सजाया, और आपके चैनल को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जो कि इस खूबसूरत दीनी प्रोग्राम्स को सजाने में पेश रहते हैं। अल्लाह करीम हमें खूब बरकतें अता फरमाए। हम्द बारी ताला से आगाज़ कर रहा हूँ। वही रब है जिसने तुझको, वही रब है जिसने तुझको हमतर करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। वही रब है जिसने तुझको, वही रब है जिसने तुझको
ہم کرو بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہی بولے سدرا والے، یہی بولے سدرا والے، چمنے جگہ کے تالے سبھی میں نے چھان ڈالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، بولو تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، کتنے انسانوں کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حضرت بی بی حوا ان کو حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہیں بغیر والد کے پیدا کیا۔ یہ شان صرف میرے رب کی ہے۔ فرماتے ہیں وہ کواری پاک مریم، وہ کواری پاک مریم، ونفخت فیہ کا دم، ہے جب نشان اعظم، ہے جب نشان عالم، ہے جب نشان عالم، ہے جب نشان، تجھے حمد ہے خدایا۔ اسماعیل صاحب ماشاءاللہ بہت پیارا کلام آپ نے پیش کیا، اور ناظرین اب یہاں لیں گے بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ۔ ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد۔ ویٹ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایمان رمضان، اور میرے ساتھ کو ہوسٹ ہیں عائشہ خان ماشاءاللہ۔ ہماری کچھ دیر کے اندر کافی تھوڑا سا لیٹ ہو گئی، اور آج ہمیں جوائن کیا ہے ٹریفک کی وجہ سے، کچھ پرابلم کی وجہ سے۔ جی سلیم تھوڑا سا دیر ہو گئی مجھے آنے سے، لیکن امید کرتی ہوں کہ پھر بھی تھوڑے مناسب ٹائم پہ آ گئی ہوں، اور ہمارے مہمان بہت معزز مہمان ہمارے ساتھ ہیں جن سے گفتگو جاری رہے گی۔ لیکن آنے کے ساتھ میں، جیسے کہ آج دوسرا روزہ تھا، اور روزے میں جیسا کہ ہمیں دوسرے لوگوں کا خیال رکھنے کی بڑی تنقید کی جاتی ہے، تو اسی لحاظ سے میں آج پھر ذکر کرنا چاہوں گی ہمارے فلسطین کے مسلمان بہن بھائی جن کے ساتھ بڑے عرصے سے بہت وہ مشکل کا سامنا کر رہے ہیں، اور مطلب کن الفاظ میں بتایا جائے، آپ لوگ خود واقف ہیں کہ وہ کس قدر مشکل حالات میں، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں ان لوگوں کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں، اور جس حد تک ہو سکے ان کی امداد کی جائے، ان کے لیے دعا مسجد میں کروائی جائے اور اپنے گھروں میں کریں۔ بس یہی میرا کہنا ہوتا ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ضرور میرے مشورے کو اچھا سمجھیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم آج ہمارے ساتھ مریم ہیں، اور وہ کچھ بڑا اچھا شاندار سا بنا رہی ہیں، انہوں نے کہا بڑا دیسی سا کچھ بنا رہے ہیں۔ جی بالکل ٹریڈیشنل بنا رہی ہوں۔ ویسے تو ہم اس میں بوری میں کہتے ہیں اس کو دال چاول پلیدہ، مگر میں آپ کو اردو میں بتا دوں زیرہ رائس بنا رہی ہوں، اس کے ساتھ ارد کی دال کی ٹاپنگ کروں گی، اور میں ساتھ بناؤں گی سرکی۔ یہ آپ کو کسی بھی ریسٹورنٹ میں اور کہیں کھانے کو نہیں ملے گا، یہ صرف بوری بناتے ہیں،
تو وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر اچھا، کروں اگر گی. بوری والی ہوٹل ہوگی تو اس میں تو مل جائے گا کہیں؟ اب بوریوں کی ہوٹل نہیں ہوتی. اچھا. تو یہ صرف ہم گھر میں بناتے ہیں. یہ خاص اس وقت بناتے ہیں جب ہماری کوئی بڑی راتیں آتی ہے, کوئی خوشی کا تہوار ہوتا ہے, تو ہم یہ ریسیپی ضرور بناتے ہی ہیں گھر میں. تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر تو کر ابھی رہی ہوں. کیا چیز ہے اس میں شامل کریں گے؟ میں پہلے تو شروع کرتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم آئل کے ساتھ شروع کریں گے. آئل ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے پیاز کاٹ کے رکھی ہے, ایک چھوٹی پیاز وہ شامل کروں گی اس میں. پہلے ہم کیا زیرہ رائس بنا رہے ہیں یا نہیں, سرکی پہلے بنا ہم رہے ہیں؟ سرکی بنا لیتے ہیں. سرکی میں چاول تو بوائل کریں گے, پھر میں ساتھ ساتھ آپ کو مین بتاتی جاؤں انگریڈینٹ گی. کیا ہے سرکی کا؟ سوری, مین انگریڈینٹ کیا ہے سرکی کا؟ یہ بیسن کے ساتھ بنتی ہے. یہ کڑی ہوتی ہے نا, تو کڑی میں تو آپ دہی بھی ایڈ کرتے ہیں, سب کرتے ہیں, مگر اس کے اندر آپ کچھ ایڈ نہیں کرتے. صرف مسالے بیسک لیتے ہیں, کڑی پتے لیتے ہیں, اس کے ساتھ آپ اس کو تیار کرتے ہیں. اور یہ لگتی کھانے میں بڑی مزے کی ہے. ہاں, ہم تو تھوڑا سا لگ اس رہا کو ہے لال کریں گے. پیاز, کری پتا اور یہ سب کری مل کے پتے, زیرہ, یہ سب کے ساتھ ہم اس کو بنائیں گے. اور مسالے سارے بیسک ہی رکھیں گے جو ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں. صحیح ہے. ہماری پیاز تھوڑی لال ہوگی. ساتھ ہی ہم اس کے اندر ٹماٹر بھی ایڈ کر دیتے اچھا, ہیں. ٹماٹر ڈلے گا اس میں. صحیح ہے. ہم سائڈ میں کر دیتے ہیں تاکہ دونوں ایک ساتھ پکتا رہے. اچھا مریم, اگر آپ ہر چیز کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو بہت اچھا نہ ہو جائے, کیونکہ اور برکت ہو جائے گی. جو چیز ڈالنی جی ہے بالکل, میں نے شروعات میں پڑھا اس. ہاں, تو شروع کے ساتھ ساتھ اگر جو بھی چیز ڈالتی جائیں گے, اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم برکت ہو جائے گی, کھانا بھی بہت پیارا بنے گا. اور جتنے بھی میرے ناظرین دیکھ رہے ہیں, اگر وہ بھی اپنے گھروں کے بعد سحری بناتے ہیں یا افطار کا اہتمام کرتے ہیں, تو اپنی ہر چیز کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈالتے جائیں گے. اس کے اندر بہت برکت برکت کے ساتھ ایک بات ایڈ کروں گی. بسم اللہ ایک آیت ایسی ہے کہ آپ کو پورا قرآن پڑھنے کا اس کے اندر ثواب ملتا ہے بسم اللہ پڑھنے سے. ویسی بات ہے. اچھا سلیم, میں بتا رہی تھی کہ ہمارے کچھ بوری دوست ہیں, تو ان کے گھر شادیوں میں آپ لوگوں کے یہاں ایک تھال آتا ہے. جی, ہمارے یہاں تھال ہے, اس میں سارا کھانا سرو ہوتا رہتا ہے, اور لوگ سارے اس کے گرد بیٹھ جاتے ہیں اور وہ اس میں سے کھانا ہاتھ سے کھاتے رہتے ہیں. جی, تو یہ بہت الگ سی ٹریڈیشن ہے. تو میں نے بھی کافی قسم کی آپ کی طرف کی شادیاں اور دوست ہیں ان کے گھروں میں بھی میں نے کافی کھانے کھائے ہوئے ہیں, اور بہت ہی الگ قسم کی آپ لوگوں کی روایت ہوتی ہے. جی بالکل, یہ آپ نے صحیح کہا. ہم تھال میں بیٹھتے ہیں اور ہمارا فکس ہوتا ہے کہ ہم 8 سے 9 لوگ ایک تھال میں بیٹھتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کھانا ویسٹ نہیں ہوتا, اور آپ کو جتنا کھانا ہوتا ہے وہی آپ اپنی پلیٹ میں لیتے ہیں. اب مریم, آپ کو کتنی دیر لگے گی تاکہ پھر ہم اپنے مہمانوں کی طرف آئیں اور پھر اس کے بعد آپ کی طرف واپس آتے ہیں؟ مجھے یہ سرکی بنانے میں تو 10 to 15 منٹس لگیں گے. اچھا, اب اگر جو چیز اس میں شامل کرنی ہے اس کے اندر کتنے منٹ لگیں گے؟ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا دیتی ہوں, پھر میں شامل کرتی جاؤں گی اسے. میں نے ابھی تو پیاز فرائی کر رہی ہوں, ساتھ میں نے ٹماٹر بھی اس میں ایڈ کر دیے ہیں, تو تھوڑا جلدی ہو جائے گا. پھر میں اس میں ڈالوں گی ادرک لہسن اور ہرا مسالہ جو اپنا ہوتا ہے, اور اپنے سارے بیسک مسالے ہیں جس کے اندر کری پتے, کری لیفز جسے کہتے ہیں, زیرہ ہے ثابت, لال مرچ پاؤڈر, ہلدی پاؤڈر, دھنیا پاؤڈر, یہ ہم ملا کے اس کو بنائیں گے. اور ہم آخری میں اس کے اندر تھوڑا سا بیسن ایڈ کریں گے پانی میں گھول کے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اس میں تھکنس آ جاتی ہے. چلے اس کو دوبارہ سے ریپیٹ بھی کر لیں گے جب تک آپ اس کو تیاری کی طرف جائیں. عتیق میر صاحب, آپ کی طرف آتا ہوں کہ ماشاءاللہ جس طرح آپ تاجر برادری سے تعلق رکھتے ہیں, اور میرے کئی پروگراموں میں آپ آ چکے ہیں, مختلف چینلوں کے اوپر بھی آپ جا چکے ہیں, اور بزنس کے حوالے سے اگر میں کہوں تو اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے, جو ہماری حکومتی پیمانے کے اوپر جو لوگ آئیں, اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنا والا وقت جو ہے معاشی اعتبار سے اور جو لوگ پریشان ہیں اس کے اندر کچھ امپرومنٹ لائے گا یا پھر وہی چلتا رہے گا سلسلہ؟ دیکھیں, میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کوئی ایسا وقت بھی آئے کہ کوئی اس پروگرام یا اس مشن پر آئے, اس قوم کے دکھوں کو دور کرنا ہے, لیکن آنے والے IMF کے پروگرام پر آتے ہیں اور امریکی آشیرواد سے آتے ہیں. یہ بات کبھی مفروضے پر مبنی تھی, آج حقیقت ایک تلخ حقیقت کے طور پہ سامنے آئی, اور باقاعدہ انہیں لایا جاتا ہے. تو پاکستان قوم کا اس سے برا وقت کیا ہوگا کہ کچھ پکانے کے لیے جو سامان چاہیے ہوتا ہے, ٹماٹر, پیاز, دھنیا, ادرک, وہ اس سے بھی مہنگا ہے جو آپ کا اصل پکوان ہے. 350 روپے کلو پیاز, سوچئے. یہ ایک غریب آدمی یہی پوچھتا ہے کہ وہ بچوں کو کیا کوئی ایسی چیز بتائیں جو بچوں کو کھلا سکے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. وہ یعنی ہر آدمی اس وقت مانگنے پر لگا ہے. بالکل.
یہ رمضان میں دیکھ رہا ہوں کہ کبھی کچھ مخصوص لوگ تھے جی جو مانگنے والے ہوتے تھے، بالکل وہ دروازوں پہ آتے تھے. اب سوچ کا حال پھیل گیا ہے، بالکل صحیح. کہاں کرے کہاں. بہت مجبوری ہے. اس میں سمجھتا ہوں اس مہینے میں یقیناً حکمران موجود ہے جی بظاہر تو مسلمان بالکل جی وہ اللہ کا خوف کریں، اللہ پیارے نبی اللہ علیہ محبت کا وسلم. اظہار کریں اور عزت کی خدمت کے طور پر اس ملک کو چلائیں، اللہ کا غریب درد کا درمان کریں. اس وقت صورتحال بہت خراب ہے. بالکل. اس کا دیکھیں جو دیگر کاروبار ہیں، کپڑے کا کاروبار ہے، فرنیچر جی. ہے، کھانے کا دیگر، یہ ان کی خیال نہیں ہے کیونکہ ترجیح نہیں ہے. ہاتھ بالکل نہیں ہے. ترجیحات میں کیا ہے؟ بجلی کا بل ہے، بالکل. ادا کرنا ہے، گروسری بھوک کو ختم کرنا ہے، یہ ترجیح ہے. تو اس کے بعد پھر کچھ پرواز ہوگی ابھی آئے ہیں تو کچھ اتنا ٹائم پیریڈ بھی تو نہیں، پنجاب ابھی ساری یہ آتے ہیں اور آتے ہیں. بالکل. 16 ماہ یہ لوگ تھے، خفایا نگران آیا 16 ماہ. پھر لیکن آپ ایک پورا سسٹم ملا کے بہتری گفتگو کرتے ہیں. اظہر جان آپ کی طرف آتا ہے ماشاء اللہ، اور ویسے بھی آپ پہنچ رہے ہیں. پچھلے سیری کے اندر آپ نجی کے اندر ٹرانسلیٹ کر رہے تھے اور اچھا پروگرام کر رہے تھے. آج ایک میں یہ حیثیت سے کرتے ہوئے پروگرام آج مہمان جیسے آج میں کیا محسوس کر رہے ہیں، کس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں اس پروگرام؟ سب سے پہلے تو میں صاحب مقام میزبان ساتھی آپ کا آپ سے ایچ ڈی کا بے انتہا ممنون کہ ماہ مبارک کی ان ساعتوں میں بطور میرا انتخاب کیا گیا. اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ میں ایسا محسوس ہوں تو میرے لیے بڑے احساس کی بات ہے. شبہ میزبانی ایک اچھا تجربہ ہے، لیکن میرے لیے آج یہ احساس کی آپ کی میزبانی میں آج مہمان ہونے کا شرف یہ یاد ہے. شکریہ وقت نکالا ہمارے، ماشاء اللہ بہت اچھے بزی رہتے ہیں، اور جیسے ہم نے آپ سے کی آپ نے بالکل مس کریں گے، ہم آپ کے ساتھ جوائن کریں گے. بہت اچھا. رمضان کے بعد سے رمضان میں تو کیا آپ کی مصروفیات ہیں ریڈیو کے حوالے سے؟ رمضان میں جو ہمارے جو جونیئر ہیں انہیں تو پوچھا جاتا ہے کہ آپ سے کیا جاتا ہے آپ رمضان ٹرانسلیشن کے حوالے سے کیا مصروف آپ آ سکتے ہیں. ابھی وائس اوور کے حوالے سے میری مصروف بہت زیادہ جاتی ہیں، اور ایک چینل کی ایک پرائیویٹ ہے وہاں پر انشاءاللہ میں رمضان کے دنوں میں اپنی ریکارڈنگ کا آغاز کر رہا ہوں. نہیں تو آپ ہوسٹ سے وائس حوالے سے کیا پیش کرتے ہیں کہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ ماشاء کیا کوالٹی کیا ہے یا تمام چیزوں کی وائس اوور ہے، کمرشلز کی وائس اوور، ڈراموں کی وائس اوور، ہر طرح کے وائس اوور، کارٹونز ہوتے ہیں. تو ہم یہ چاہیں گے کہ مہینے کے اندر جو وائس آپ سن لیں تاکہ وہ ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں تاکہ بچے بیٹھے ہوئے تو وہ بھی آپ سے خوش ہو سکتے وائس کی بھی آپ وائس اوور. بالکل وائس اوور اس کے لیے ویریشن بہت ضروری ہے. ویریشن ایکچولی وائس اوور آرٹسٹ مطلب یہی آپ کو ویریشن آتی ہو، آپ کی آرٹسٹ ہو وہ کئی کریکٹرس کو کرنا جانتا ہو. تو بس میں کسی مظاہرے کرنے لوں گا ایسے ہوائی جہاز کے 20 گز کی اس قسم کا ماحول جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاستدان یہ ذہنی تھوڑا سا جو کی طرف بھی آ جائیں ضرور آنا چاہیے. اور اللہ کے رسول زندگی بڑی متوازن تھی. میرے آپ کی زندگی سر رہا ہے اپنے کے لیے، اور سلیم ساتھیانی صاحب نے جو حکم دیا ہے اس کو میں کچھ آواز کی اپنے ہاں بالکل تشریف فرمایا ہمارے ساتھ، اور میرے انداز میں عائشہ خان نے تو ساری ہیزیٹیشن دور کر دی. مجھے اتنے اچھا انہوں نے ویلکم کہا. 120 کے
ڈپارٹمنٹ کے لیے رابطہ کیجیے، پھر جو بھی اور ڈراموں ہم کرتے ہیں وائس اوور، یہ کیا کیا ہے شہزاد، کیا کیا خود کے لیے، اس طرح سے مت کرو. دیکھو شہزاد، تم ایسا کرو کہ زندگی سے مت کرو، اس طرح سے مت کرو. واہ واہ، بہت امپریسو. اور آپ کو پتا ہے ایڈورٹائزمنٹ کا آپ نے بتایا نا، اس آواز کا بہت امپیکٹ ہے. ہم ایز اے ناظرین کو کہ جو آوازیں ہوتی ہیں، جو آپ کی آواز ہے، تو اس سے بڑا امپیکٹ پڑتا ہے، کیونکہ اس کا سامنے کچھ دکھتا نہیں ہے، لیکن بیک گراؤنڈ کی ماشاء اللہ اچھی خوبصورت آواز ہے. آپ سے ایک کہوں گا، ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے اکثر اس پلیٹ فارم سے ہوسٹنگ میں سب کچھ کرتے ہیں، اور ایک اچھے انداز کے اندر کہ ایک جو ہوسٹ ہے وہ کیسے آغاز کریں، کیا ناظرین جو میرے دیکھ چاہتے ہیں ہم بھی ہوسٹنگ جیسے کہ بن کے، تو کیا چیز کا خیال ہے؟ سلیم، پہلی بات تو یہ ہے کہ لفظوں میں جذبے پوشیدہ، لفظوں میں جذبے چھپے ہوتے ہیں. سب تو اب وہ کچھ مشقیں کر کے، کچھ مراحل کر کے اس میں روک سکتی ہے، لیکن کہ جس طرح سے بند کمرے کے چھوٹے سے راستے روشنی کا احساس ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے انسان نقاب ہوتا ہے. خوبصورت بات کہی آپ. اسی طرح آپ ناظرین سامنے آپ ایک پیغام دنیا میں پہنچانے جا رہے ہیں. سب سے پہلے آپ کی اپنی اصلاح ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر میزبان کی طرف آنے آرزومند لوگ ہیں، بتائیے کہ سب سے پہلے اپنی اچھی برتن ہے جس میں اچھے الفاظ سمجھ ہیں. بہت اچھی بات. مریم، آپ کہاں تک پہنچے ہیں آپ؟ اس کو ہم 2 بوائل کریں گے، زیادہ کر دیں گے. میں نے تھوڑے سے پانی کے ساتھ، اور ساتھ میں سرکی بھی بالکل تیار ہے. مسالے بتا دیں کیا ڈالا ہے. جی بالکل، ہم نے تیل ہم نے پیاز اور ٹماٹر کو فرائی کر لیا، پھر ہم پتے ڈالے اندر. بیسک مسالہ جو ہے نا، گرم مسالہ، لال مرچ، ہلدی، دھنیا، یہ سب کر دیا. صحیح ہے. پھر اندر تھوڑا پانی ایڈ کیا تھا، اور میں پانی ملایا تھا. نہیں، بیسک پانی تو بس چولہا جب بند کرنے ہو تو 2-5 منٹ پہلے دیجیے گا، لمس بننے شروع ہو جائیں گے. مریم، آپ تیاری جی آپ کی طرف آتا ہوں کہ جس وقت ہم اس پروگرام کا آغاز کرنے والے تھے، آپ اور عتیق میر جو ہے ساتھ بیٹھے رہے، اور بڑے جب وہ گفتگو کرتے تھے تو میں نے بھی ان لفظ سن لیا کہ بھائی وہ کلام جو ہے آپ بڑا پیارا انداز پڑھیں. میں چاہتا ہوں کہ ہم سب جو ہے اس ماحول ہوں کہ ہم مکے میں اور مدینہ میں، اور کیونکہ یہ سارے کے لوگ اس سفر کی دوائیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم بھی اس سفر جاری رکھیں اور میں وہاں حاضر ہو جائیں. جی جیسے آپ نے کہا صاحب کے حکم پر مولانا جاوید رحمۃ اللہ علیہ کا کام پیش کر رہا ہوں. رسول اللہ دلم پژمردہ بارا سے
پجمرتا دلم پجمرتا یا رسول اللہ رسول اللہ ذکر ماشاء اللہ میں آپ کو اور اس کی طرف لے رہا ہوں، لیکن سفر جو مسلمان کی خواہش ہوتی ہے وہ سفر کتنی دفعہ وہ کون سا ایسا واقعہ جو وہاں ہوتے ہوئے آپ کے ساتھ اور وہ بھول نہیں سکتے؟ سفر کی بات زندگی کا خوبصورت سفر، مکے کا سفر، مدینے کا سفر، دیکھیں کچھ چیزوں کو ممکن نہیں ہے کہ لفظ میں بیان کیا سکتے. میرا خیال ہے کوئی لفظ ایجاد ہوا نہیں جو وہاں پیارے نبی کی دربار پہ حاضر. آپ کی کیا کیفیت ہے، آپ کی پہلی نظر حرم پر پڑتی ہے تو کچھ کیفیت خوشبو ہے، آپ نہیں بتا سکتے کیسی ہے، رنگ ہے آپ لفظوں میں نہیں بتا سکتے رنگ کیا ہے، اس کی اپنی اپنی فیل. تو حالانکہ ہم کہتے ہیں خدا ہر جگہ ہے، اللہ کو ہر جگہ پاتے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ اللہ کی گھر آئے. جو آپ نے بتایا وہ بڑا مسمرائز، جب آپ تو اب دیکھ جاتے میں ہوا تھا میں کچھ کر ہی نہیں اس کو دیکھنے کے بعد. عائشہ لے کے پھر آپ کی طرف لگے ان کی والد ہو جائے پھر. تو
اس شخص کو بھی عزت حاصل ہو. بین بلاوا سوچ کے جائے آ رہا ہے اور کیفیت کے ساتھ جائے. جیسے ہر خبرہ ہے ٹھیک ہے, جو بھی کرکٹ وہ تو اپنا ہے, لیکن ہونا چاہیے کہ کیوں کیا جاتا ہے, پیچھے کیا ہے. جب یہ چیزیں ہوں گی, بہت سارے لوگ دعا مانگتے ہیں, وہاں دعائیں پڑھتے ہیں, ایک کے پاس آپ آپ تو اپنی بیماری کر جاتے ہیں, تو وہ بیان کرتے ہیں مجھے یہ دکھ ہے, مجھے یہ روگ ہے. تو جب آپ توبہ کرتے ہیں اور پھر دعا مانگتے ہیں تو پھر باتیں کریں, اس کو بتائیں کہ آپ کو کیا دکھ ہے. اب آپ کسی کی بھی دعائیں پڑھیں گے تو وہ تو پھر آپ نے بالکل. تو میں یہ بات محسوس کی باتیں ہم یہاں کرتے ہیں دعا کی کرتے ہیں, لیکن وہاں رکنے باتیں کر رہے ہیں اور اللہ کیا تو کے الفاظ نہیں بنے کیفیت کو کر سکتے. کوئی ایسا کیا جو آپ شیئر کرائیں تو کر سکتے ہیں, نہیں کرنا چاہیں تو پھر میں عائشہ کی طرف بڑھتا ہوں کہ عائشہ کیا دیکھا ہوتا ہے نا. دیکھیے وہاں واقعات میں سوائے کہ ایک جیسے ہم یہاں پہ موجود ہیں, میرے تو پورے رونگٹے کھڑے جو آپ بات رہے ہیں نا ماشاءاللہ, لیکن یہ جب بات ذہن میں آتی ہے کہ یہ قریب زمین پر ہمارا پیارا نبی اللہ کہ جو کل مسلمان دھڑکتا ہے, میں جگمگاتا ہے, تو اس بادشاہ کے قریب جب آپ جاتے ہیں تو میں تو جب بھی دربار پر گیا ہوں تو یقین جانیے اول تو نظر ہی نہیں اٹھتی ان جالیوں پر. ہم نہیں سمجھتے ان آنکھوں سے کیا کیا گناہ, اس زبان سے کیا کیا ہم نے برائیاں کی ہیں, ان کانوں سے کیا کیا برائیاں سنی ہیں. تو وہاں پہنچ کر اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتے کہ ہم کہاں آ گئے. کیا بات کہی آپ نے. تو یہ اس کا بڑا کرم ہے, بڑی رحمت ہے ہمارے اوپر, بڑی مہربانی ہے. اس پہ گفتگو عائشہ آپ کا بھی سفر اس طرف گیا, کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ عتیق صاحب کی پوری کمپلیٹ بات سن کے پھر آپ کی طرف آئیں تاکہ تصور کیا بس انہوں نے جب ذکر کیا کہ پہلی نظر جب پڑتی ہے تو یہ حقیقت کی بات ہے کہ مسمرائزنگ جس کو میں کہوں گی کہ بس ہکا بکا شاید اردو میں کہا جائے گا کہ پہلی نظر جب وہ اس پہ پڑتی ہے کعبے پہ اور ایسے کوئی میجک سا ہوتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے نظریں جو ہیں وہ اس پہ ٹک جاتی ہیں اور آپ آگے بڑھتے رہتے ہیں, اس کو دیکھتے رہتے ہیں. ٹی وی پہ ایکچولی پوری دنیا ہی دیکھتے ہیں, لیکن سامنے سے دیکھنے کا جو ایکسپیرینس ہے آپ کبھی بھی ٹی وی پہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ اس کی فیلنگ کیا ہوتی ہے. وہ ایک بہت ہی خوبصورت اور لگتا ہے وہ جگہ جیسے اس دنیا کی ہے ہی نہیں. تو آپ کا جانا ہوا دیکھیں مجھ سمیت آپ کے بھی دل میں یہ بات ہوگی کہ لوگ کہ جب پہلی نظر پڑتی ہے تو وہ کچھ مانگ لیں جو آپ کی بڑی مراد ہو, اور جب سامنا ہوتا ہے ایک پردے سے جب سامنے آپ دروازے سے آگے آتے ہیں اور پھر سامنے پہلی نظر اس پہ پڑتی ہے تو آنسو بینائی کو صاف ہونے دیں تو کچھ دیکھیں. سبحان اللہ, کیا بات کہی. ٹانگیں کانپتی ہیں, وجود کپ کپاتا ہے, زبان بھول جاتی ہے کہ مانگنا کیا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یاد بھی رہتا ایک حیت, ایک ہیبت, ہاں یہی کہنا چاہتی ہوں, ایک آپ نہیں ٹھہر سکتے اس کے سامنے. وہ سفر تو بڑا عظیم سفر ہے. عائشہ مجھے بھی کہہ رہی تھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے موقع دیے, میں یہاں بیان نہیں کرنا چاہ رہا. اللہ نے حج کی بھی سعادتیں دی ہیں, عمرے کی بھی سعادتیں دی ہیں, اور سب کے ساتھ, والدہ کے ساتھ, والد کے ساتھ, بھائیوں کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ لے کے گیا.
اور وہ لمحہ تو آدمی کبھی فراموش ہی نہیں کر سکتا. جب مکے میں ہوتے، جب کعبے کے سامنے ہوتے تو کعبے کی اپنی ایک پوری کی پوری ایسا سما ہوتا ہے کہ اس کو بھول نہیں سکتے. جب پھر مدینے کا سفر ہوتا ہے تو وہ عظیم سفر جس کے اندر روضہ رسول کی حاضری، وہ آدمی یعنی وہ ایسے لمحات ہیں جس کو آپ فراموش نہیں کر سکتے. ایسے ایسے واقعے ہوئے ہیں کہ آپ یہاں بیان کرنا بھی بالکل میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس طرح کی چیزیں ہوئی ہے کہ جو دعائیں مانگتے ہیں اللہ پاک وہ قبولیت کی طرف ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی بات کر کے پھر میں اظہر جان کی طرف آتا ہوں کہ وہاں میں جب عتیق صاحب روضہ رسول پہ گیا، اس رب کا یہ مجھ پہ احسان ہے. اور جب روضہ رسول پہ جا کے میں دیکھ رہا تھا کہ ایک عربی جو ہے وہ سب کو عطر لگا رہا تھا نا، تو میرے دل میں بھی گمان آیا کہ کہیں مجھے بھی عطر لگانا. میں روضہ رسول پہ گیا اور جا کے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی عطر لگانا، مجھے بھی بس اس طرح کی توفیق مل جائے. تو آپ یقین کرو کہ آپ روضہ رسول کے اوپر جب کوئی بھی جاتا ہے تو وہاں جو نا شرطے کہتے ہیں وہ پولیس والوں کو، وہ دھکے دے کے بھگاتے ہیں کہ چلے چلے. تو میں نے جب وہاں یہ دعا کر کے سیکنڈ ڈے جو ہے میں عطر کی بوتل لے کے گیا اور وہاں کھڑے ہو کر میں نے عطر لگایا، مجھے کسی نے بھی کچھ نہیں کہا. اور پوری بوتل جب تک ختم نہیں ہو گئی کوئی شرطا کوئی کچھ نہیں آیا. وہ اللہ پاک نے پوری کی پوری دعا قبول کی. اور اس کے بعد میں دوسرے دن پھر لے کے چلا گیا ایک اور بوتل. میں نے ایک یا دو بندوں کو لگائے تو مجھے شرطے نے کہا چلو. تو میں جب سامنے روضہ رسول پہ آیا تو کہا کہ ایسی آواز ایسی چیز آئی کہ ایک مرتبہ بس نہیں ہے. سبحان اللہ. تو بس یہ رب کا کروڑوں احسان ہے. بہت ساری چیزیں ہوئی. اظہر جان صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ ماشاءاللہ اس سفر کی طرف اللہ تعالیٰ سب کو لے کے جائے. اور ہماری سب کی خواہش ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اگر ان کا اللہ تعالیٰ نے جو ابھی جو ماحول چل رہا ہے، جو اتنی مہنگائی ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی اس طرح کا وسائل بنا دے کہ وہ بھی اس سفر کی طرف روانہ ہو. تو ہم چاہ رہے تھے کہ عتیق صاحب سے بھی آپ سے بھی اظہر جان آپ کی طرف آتا ہوں کہ جس طریقے سے رمضان کی اگر میں مہنگائی کی بات کر لوں، جس طریقے سے جو مہنگائی ہو رہی ہے اس مہنگائی کو آپ کیسے دیکھتے ہو، اور ایک آرٹسٹ جو ہے وہ رمضان میں اپنا سفر جو ہے یہ زندگی کا وہ کیسے گزارتا ہے؟ مہنگائی کے حوالے سے آپ نے جو تذکرہ فرمایا، دل سمجھ لیجیے گا کہ خون کے آنسر ہوتا ہے جس بلیف میں کہ میں نے وہ سفید پوش گھرانے جو کبھی انسانیت کی خدمت میں پیش ہوا کرتے تھے، آج وہ منتظر ہیں کہ کوئی چل کر ان کی طرف آئے اور ان کی کچھ مدد کی جا سکے. اللہ رب العزت کے حضور یہاں یہ دعا ضرور ہونی چاہیے. یہ لمحہ ماہ رمضان کے ان مبارک ساتوں میں دعا کی قبولیت کے امکان بہت ہوتے ہیں کہ پروردگار عالم، جیسا کہ آپ نے فرمایا مہنگائی کے حوالے سے ہمارے ملک کو اس مہنگائی کی جو آفت ہے اس سے محفوظ فرمائے. اور اس دعا پر آمین اور سب آمین کی ہم سب نے مہر بھی لگائی. بحیثیت آرٹسٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فنکاروں کو چاہیے کہ صرف اپنا کام کرنے کے ساتھ ساتھ منظر عام پر آنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے. اور آپ اپنے کام کے دوران یہ جو سفید پوش لوگ ہیں جنہیں بہت ضرورت ہے ماہ رمضان میں، خصوصاً اس موقع پر جبکہ مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، فنکار کو چاہیے، کیونکہ دنیا فنکار کی ایک آواز پر لبیک کہتی ہے، محبت کرتے پسند کرتے ہیں. تو فنکار کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں اور جو مخیر حضرات ہیں انہیں کنونس کریں کہ وہ آئیں. اور جو غریب لوگ ہیں اور سفید پوش لوگ ہیں جو خود سے اپنی زبان نہیں کھولتے، دست طلب کسی کے آگے دراز کرنا پسند نہیں کرتے، تو ان کی مدد کے لیے فنکار کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور میں آج ناظرین محترم اس ٹرانسمیشن کے توسط سے یہ پیغام دیتا ہوں کہ انشاءاللہ میں اپنی ذات سے آغاز کروں گا. بہت اچھے. کیا کہتے ہیں اظہر جان، میں آپ کے ساتھ ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ میرا تعلق بھی میمن برادری سے ہے ماشاءاللہ، اور ہم اس سوشل کاموں کے اندر اسی طرح آگے بڑھتے رہتے ہیں. جب بھی آپ کو ہماری عائشہ کی عتیق میر صاحب کو بھی میں بغیر پوچھے ہی کہہ سکتا ہوں کہ ان میں بھی وہ چیزیں ہیں جو انسانیت کی خدمت کے حوالے سے جب بھی آپ آواز دیں گے. لیکن کل جو ہم ایک پروگرام کر رہے تھے اقبال اڈوانی صاحب کے ساتھ، انہوں نے بڑی گہرائی کی بات کی کہ لوگ جو ہے نا اپنی این جی اوز بنا لیتے اور اس این جی اوز کے اندر بھائی بہن وغیرہ سب کو لے کے پھر اس کے بعد فنڈ منگوا کے پھر اسی کو اس طرح مس یوز کرتے. جو فنڈ دینے والے ہوتے وہ لوگ بھی جو ہے نا کیا کہتے ہیں، اب کہتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اس کی جانچ پڑتال کریں. تو ایسا کوئی کام ہو
جس کے بارے کے اندر جسے ہمارے ساتھ ڈاکٹر وجاہت بھی تھے کل کے پروگرام میں, وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ میں اپنے بلبوتے پہ جو کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہوں, تو فرسٹ اسٹیپ جو ہوتا ہے وہ آدمی اپنا کرے اور پھر اس کے بعد جو ہے لوگ کارواں کی صورت میں جڑتے چلے جاتے ہیں. ایسی کئی مثالیں ہمارے سامنے. تو انشاءاللہ عتیق میر بھی آپ سے میں ایک بات آپ کی ایڈ کرنا چاہوں گا. جیسا میں نے کہا کہ جب لوگ حج یا عمرے کی سعادت جب حاصل ہوتی ہے تو انہیں اس مقصد کا, اس کنسیپٹ کا پتہ ہونا چاہیے یہ کیا عمل ہے, ہم کہاں موجود ہیں, کیا کرنے آئے ہیں. رمضان المبارک کی آمد پر ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے بالکل یہ مہینہ کیا ہے, اللہ اکبر, ہم نے سے لینا کیا ہے, اللہ یہ ہم سے کیا چاہتا ہے. یہ تربیت ہے پورے سال کا. جو 11 ماہ آپ نے اس ماہ تربیت میں گزارنے ہیں. جس دن سفر میں جس آپ کو یہ محسوس ہو گیا, آپ نے سمجھ لیا کہ ماہ سیام کیا ہے, اللہ اکبر, یہ کس لیے آتا ہے, سبحان اللہ, یہ ہم نے اس سے کیا تربیت لینی ہے. بالکل اس دن کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ مصنوعی مہنگائی, یہ ظلم, یہ زیادتی, یہ بددیانتی, یہ بدعنوانی, کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مہینہ خود سمجھائے گا. ہم در حقیقت اسوہ حسنہ سے دور ہو گئے. ہم نے نبی کو تو چاہا, کبھی سوچا نہیں کہ نبی کا حکم کیا ہے, نبی کی تعلیم کیا ہے. بالکل یہ ایسا ممکن نہیں. ہم عطر کی شیشی جیب میں تو رکھے ہوئے ہیں, جی جی کبھی ہم نے اس کا ڈھکن نہیں کھولا. ہم نے قرآن کو کبھی سمجھا نہیں, ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہمارا نبی اس کا فرمان کیا ہے. بالکل یہی سبب ہے آج دیکھیں فاقے زیادہ ہیں, روزے کم ہیں. کون سمجھائے کہ جس طرح جس دن یہ سمجھ میں آ گیا کہ خدا ہم سے اس ماہ کیا چاہتا ہے تو دل کاٹ کے رکھ دیں لوگوں دوسروں کے لیے, مستحقین کے لیے. لیکن چونکہ سمجھ میں ہی نہیں ہے. یہ کس کا فقدان ہے عتیق صاحب, یہ کیا چیز ہے کہ میں آپ سے گفتگو ایمان کا فقدان ہے. بالکل مختصر بات یہ ہے, ایمان کا فقدان ہے. تو یہی سبب ہے کہ آج دیکھیں جو لوگ ہم پہ مسلط ہیں, ہم ان کے سامنے دانت پیستے ہیں, اپنے آپ کو جلاتے ہیں. کس نے اپنے حصے کا کام نہیں کیا. مریم کی طرف آتا ہوں ایک منٹ, مریم کافی دیر سے ہمیں دیکھ رہی ہے کہ کیا کیا چیزیں تیار ہو گئی. جی یہ مریم, میری ڈش بالکل تیار ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. میں نے اس کے اوپر ٹاپنگ بھی کی ہے ارد کی دال کی. اڑد کی دال کیسے بنائی تھی تم نے؟ یہ میں نے صرف بوائل کی تھی ہلدی کے ساتھ. اس میں میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا تھا. میں نے پانی ڈالا تھا جیسے کہ 2 کپ لے لیں, 3 کپ لے لیں, اور آپ چولہا پتیلی کو ڈھک دیں تو آپ کی دال گل جائے گی. ڈالی تھی 2-3 کپ ہے. میں نے تو لی تھی آدھا کپ ہی لی ہے, میں نے زیادہ نہیں لی. وہ تو آپ اپنی ڈیپینڈ کرتے ہیں کتنی کوانٹٹی میں آپ پکا رہے ہیں اس کے حساب سے, مگر میں نے تھوڑی سی ہی لی تھی. اور میں نے ٹاپنگ کے ساتھ اس پہ ساری گارنشنگ کی ہے. میں نے پیاز ڈالی ہے, ہری پیاز ہے, لال پیاز کر کے میں نے اوپر سے ڈالی ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا خوبصورت سا لگتا ہے اور بڑا سمپل سا کھانا ہے کہ خاص طور پہ جو رمضان میں اتنا ہم ہیوی کھا لیتے ہیں افطار میں, تو یہ لائٹ سے آپ ڈنر میں لیں گے نا, بڑا اچھا رہتا ہے. نہیں اچھا, سننے میں بہت اچھا لگ رہا ہے, یہ ہے بھی بہت لائٹ ہے. مطلب یہ گوشت مرغی کھا کھا کے اتنا تھک جاتے ہیں, وہی فرائیڈ آئٹمس فروزن آئٹمس کھا لیتے ہیں, تو یہ ہلکا ڈنر ہے جو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, چیک کرے گئی. اسی طریقے سے کوئی ہانڈی کے حوالے سے عتیق میر صاحب کہہ رہے کچھ سب سیٹ ہے نا, کیونکہ ہمیں پھر بعد میں کھانا بھی ہے. نہیں پرفیکٹ ہے بالکل. اچھا عتیق صاحب, آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ کہہ رہے تھے کہ یہ ساری سچویشن ہے, میں اس کے اندر کون مجرم ہے, مطلب کس نے اپنے حصے کا کام نہیں کیا اور کس کو اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے کہ تاکہ یہ ساری کی ساری جو مائنس پلس ہے اس کو جو ہے پلس طریقے سے کریں. ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ ہم سیاستدان کو, ہم دوسروں کو, سب کو تنقید کا نشانہ تو بناتے ہیں, لیکن خود اپنے حصے کے اندر اگر دیکھا جائے تو تھوڑا سا اس میں کیا کہتے ہیں اپنا قصور نہیں سمجھتے. دیکھیں جو کہتے ہیں قرآن پڑھیں, اس کا علم حاصل کریں, دوسروں تک وہ پہنچائیں, اپنے عمل سے اس کا اظہار کریں. یہ ہم جو صاحب علم ہیں وہ اس امانت کو آگے نہیں پہنچاتے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ دوسروں تک علم دین کو پہنچانا چاہیے, جسے تبلیغ کہتے ہیں, بالکل, یا تربیت کا ایک لفظ ہے. یہ اس کا فقدان ہے, ہم ایک دوسرے کو بتاتے نہیں ہیں, سمجھاتے نہیں ہیں. یہی سبب ہے کہ بہت لوگ علم دین سے واقف نہیں ہیں. اب آپ ملک میں اگر لٹریسی ریٹ دیکھیں تو میرا خیال ہے وہ مشکل سے 30-35% ہوگا, لیکن اگر علم دین کی سمجھ
की शरह देखें 5% भी लोगों को नहीं है। बिल्कुल ये किसका कसूर है? कुछ उन लोगों का जो इल्म रखते हैं लेकिन वो इल्म आगे नहीं पहुंचाते, कुछ हमारा अपना कि हम सिर्फ कलमा पढ़ने को मुसलमान होना समझते हैं। जी बिल्कुल वैसे ही। ये आसान बात नहीं है, मुसलमानों को खुद भी तो कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा समझना चाहिए बिल्कुल कलाम पाक क्या कहता है। आप कभी तफसीर में जाके तो देखें आपकी अक्ल कहाँ पहुंचती है, बिल्कुल। आपके सामने किस तरह मंजर कायनात आया होता है कि ये कुरान में, क्योंकि उसकी हर बात सच है, हर बात हक है, बेशक। कोई यानी उसमें शक की गुंजाइश नहीं है, एक लफ्ज भी ऐसा नहीं है जो बेवजन है। तो आप तफसीर पढ़ के देखें, कलाम पाक आप दिल में उतार के देखें, आपकी शख्सियत जगमगाने लगेगी। बिल्कुल बहुत खूबसूरत ये एक फुकदान है हमारे मुसलमानों में। बिल्कुल तो मैं कहता हूँ ये इस महीने को, आज दूसरा रोजा है, जाया ना होने दें। बिल्कुल एक एक अभी दिन भी की पकड़ होती सकते है। हैं। अब भी आप पकड़ सकते हैं, अब भी समझ सकते हैं कि ये महीना, इसकी तरबियत हमें हासिल करनी है कि बुरा नहीं सुनना, बुरा नहीं कहना, बुरा नहीं देखना, बुरा नहीं सोचना। इसकी तरबियत फिर 11 महीने इसके उस पर गुजार के देखें। क्या बात है। अच्छा अजहर साहब, जो आपकी तरफ आता हूँ कि जिस तरीके से हम माशरे की तरफ देखते हैं तो हमारे जो ड्रामे हैं वो हमारे माशरे की सही अक्कासी नहीं करते। उसकी क्या वजह है कि हम देखते हैं कि आजकल वही जो पुराना माहौल और ये जो और जगहों का और लोगों की तरफ का माहौल जो है ना वो हमारे ड्रामों में ज़रा शामिल होता है, तो ये क्या वजह है इसकी? बुनियादी तौर पर तो ये मैं इब्तदा में ये कहना चाहूँगा, जैसा कि सलीम भाई आपने ख़ुद अर्ज़ किया, आपने ख़ुद फरमाया और मैंने अर्ज़ किया कि सारा कसूर हम डाल देते हैं गवर्नमेंट पर और अवामी सतह पर हम समझते हैं कि हम बिल्कुल बेकसूर हैं। तो क्या मस्जिदों में चप्पलों की हिफाजत भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है? आप देखेंगे वाटर कूलर अगर कहीं रखा होता है आवाम के लिए, लोगों के प्यास बुझाने के लिए, तो वो भी उसका गिलास जंजीर से बंधा हुआ होता है, बिल्कुल सही कहा। उसका गिलास जंजीर से बंधा हुआ होता है। तो सूरत हाल ये कि ये जो ड्रामों की आपने बात की है, ड्रामों के साथ अब ड्रामा होने लगा है, हकीकतन अब ड्रामा होने लगा है। और रीज़न उसकी ये है कि हमने अपने कल्चर को फरामोश कर दिया। बुनियादी तौर पर जो हमारी एक रिवायत होती थी, हमारा एक घरेलू ज़िंदगी हुआ करती थी, हमने अपनी कहानियाँ, हमने अपना घर ही छोड़ दिया। क्योंकि हमारे टेलीविज़न पर गए वक्तों में जो PTV हुआ करता था, उस ज़माने में हमारे घर की कहानी दिखाई जाती थी और वो जो उसमें मैसेज होता था। जी बिल्कुल एग्जैक्टली, वो जो टेलीविज़न था वो हमारे बुजुर्गों की तरह से एक बुजुर्ग था हमारे घर का। लेकिन आज सूरत हाल क्या है जी, आज सूरत हाल क्या है कि जब घराने बिखरे हैं और उन्हें डीमोरलाइज मीडिया के जरिए किया जाएगा और फिर आवाम की तलब कुछ और हो जाएगी अवामी सतह पर, तो फिर क्योंकि आजकल जो मीडिया में जो कुछ दिखाया जा रहा है वो एब्सोल्युटली बेस है। वो मुझे अगर आप इजाजत दें, आवाम जो पसंद कर रही है, जिसकी रेटिंग आ रही है, तो इंडस्ट्री वही तो बना रही है। जी एग्जैक्टली। देखिए ना कि ये कहा जाता है ना कि जैसे आवाम होगी वैसे ही हुक्मरान होंगे। बिल्कुल सही है। तो हमने अपने आप को, अपना आप हमने खो दिया, हम गुम हो गए कहीं ना कहीं। और जब तक हम अपनी इस्लाह नहीं करेंगे, हम जब तक अपने कल्चर की हकीकत को नहीं समझेंगे, उसे इख्तियार नहीं करेंगे एज अ यूनिट, मुआशरे का जो यूनिट है वो घराना होता है। जब तक आयशा, सलीम भाई, घरानों की इस्लाह नहीं होगी तब तक टेलीविज़न पर जो भी लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो मफादात की चक्की में पीस रहे हैं आवाम की सोच को, उनकी इस्लाह भी तभी मुमकिन होगी जब खुद आवाम डिमांड करेगी कि हमें आप वो दिखाएं जो हमारी ज़िंदगी की कहानी हो। वाह क्या बात है अजहर जान साहब, आपने मरियम ने जो है क्या कहते हैं पकवान के जरिए बोरियों की नुमाइंदगी की है। बिल्कुल माशाअल्लाह। तो मरियम ने सारी चीजें और भी बोरियों तैयार के कर- खाने ज्यादा स्पाइसी नहीं होते। नहीं, हमारे स्पाइसी भी नहीं होते और हम ज़्यादा मसाले भी नहीं यूज़ करते। घर के जो नॉर्मल मसाले होते हैं उसी में सारी डिशेस तैयार करते हैं। नहीं, कि माशाल्लाह, मैंने मरियम ने सारी- देखने में बहुत अच्छी बोरियों के presentation। खाने Thank you। बाज होटलों में इत्तेफाक हुआ, कुछ शादियों पर भी, तो लजीज होते हैं और तेज मसाले नहीं होते, और ऑयली भी नहीं। अलग एक ऑयल ऑयल नहीं यूज़ करते हैं, ज़्यादा बहुत कम ऑयलिंग तेल का में मतलब पकाते हैं। अच्छा वक्त बिल्कुल क्या कहते हैं आखिरी लम्हात की तरफ है। हारिस से मैं कहूँगा कि दो
منٹ کے اس دورانیے کے اندر وہ پیارا سا کلام میں آپ سے سننا چاہوں گا. مدینہ شریف کی بات چل رہی ہے تو اسی حوالے سے سبحان اللہ. پیش کر رہا ہوں. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. کہا مصطفیٰ نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہوٹوں پہ آیا. وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت جدھر جان لٹانے کو جی چاہتا ہے. جہاد محبت کی آواز گونجی کہا ہر ضلع نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. حارث کمال صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے اس پروگرام میں آئے. اظہر جان صاحب آپ بھی ہمارے اس پروگرام میں آئے, بہت شکریہ. مریم آپ نے بہت پیاری سی ڈش بنائی اور ہم جب پروگرام اینڈ ختم ہوگا تو پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کس طرح کا آپ کا ذائقہ ہے. کس طرح واقعی آپ بنائی یا پکا کے لائی تھی؟ نہیں میں نے واقعی یہی پکایا. بالکل عتیق صاحب آپ نے خود دیکھا ہو, بالکل سامنے ہی آپ کے تھے. چمچ تو ہلا رہی تھی اور پیچھے سے نکال کے اوپر میرا اگایا. ارادہ یہ ہے کہ مریم کی بنائی ہوئی اس ڈش میں سے کچھ میں گھر بھی لے کر جاؤں. ارے واہ, پارسل کا انتظام تو ہے. ہم ایسا کریں گے, مریم کا ٹیلی فون نمبر دے دیں گے, اگر بہت اچھی ڈش ہوگی تو وہ آپ کو پہنچا دیں گے. اور ہاں میرے جتنے بھی چینلز کے لوگ ہیں, پروڈیوسر ہیں, سب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی نہیں ملتی, تو مریم اس دفعہ جو ہے نا اگلی دفعہ کچھ زیادہ بنائیں گے اور پھر اس کے بعد ان کو بھی ڈیوائڈ کریں گے. عتیق میر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, مریم صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. عائشہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے, اس کے بعد پھر میں اینڈنگ کی طرف جاتا ہوں. میں جیسے کہ بات کرتے ہیں کہ سفید پوش لوگ ہیں, تو اگر آپ کسی ایک فرد کی بھی, لوگ سوچتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں, ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے, اپنے حساب سے کسی ایک آدمی کی بھی آپ جتنی مدد کر سکیں یا ان کے گھر آپ سمجھیں کہ آپ ایک ہفتے کا راشن ڈلوا سکیں, تو مطلب چھوٹی سی نیکی بھی اگر کریں تو وہ بھی اللہ کے دربار میں بہت بڑی جو ہے سمجھی جاتی ہے, اس کا اجر بہت بڑا ہے. تو میرا یہی کہنا ہے کہ مدد کیجئے لوگوں کی, انہیں ڈھونڈیے اور ڈھونڈ کے ان کی مدد کیجئے اس رمضان کے بابرکت مہینے میں. جی بہت شکریہ عائشہ. اس وقت ہم جو ہے گلدستہ قوالی کے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے, اور اس سے پہلے میں یہی کہوں گا کہ آپ لوگ جو ہے اپنے عزیز و اقارب کو دیکھتے ہوئے, بالخصوص ان لوگوں کو دیکھیں جب جو پلازوں کے اندر, جو بڑے بڑے شاپنگ مال کے اندر اپنی جو ہے خریداری کرے, بالخصوص ان لوگوں کو بھی دیکھیے جو روڈوں کے اوپر اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے ٹھیے لگا کے بیٹھے ہوئے, جو محلوں کے اندر ایک چھوٹے چھوٹے ٹھیے لگا کے بیٹھے, ان کے ساتھ بھی جو ہے لازمی تعاون کرے تاکہ وہ جو ہے مانگنے والی پوزیشن
پوزیشن کے اوپر نہیں جائے. تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ اگر ہم نے کم سے کم 70% چیزیں اگر ان سے لے لی تو 20 سے 25-30% ان سے بھی لے, تاکہ ان کی بھی حوصلہ افزائی رہے, اور وہ جو ہے غریبی کی طرف جو ہے ان کا جو ذہن جاتا ہے وہ ختم ہو جائے. اور میری اللہ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ, جیسے کہ میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے حوالے سے آپ سب کو اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے بڑی غمگین صورتحال ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ رمضان کی وہ دعائیں جو آپ لوگوں کے منہ سے نکلے گی اور آپ کے ہاتھ اٹھتے ہوئے نکلے گی, تو انشاءاللہ بہت جلد جو ہم نے یہ چیلنجنگ پاکستان دیکھا, ایک مستقبل کا بہترین پاکستان دیکھیں گے. مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ زندگی رہی اور اللہ لائے تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے. اور جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو اور وطن عزیز کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیجیے گا. اللہ حافظ.
کھلے گی میری کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا میں جاؤں مدینے میرا بات نہیں ہے میں جاؤں مدینہ میری بات نہیں ہے سرکار بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا بڑے نبی پر پڑا رہوں گا بڑے نبی پر پڑا رہوں گا بڑے سے کام ہوگا سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا